अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। बात करेंगे लंदन के जो मेयर मुंतखब हुए हैं सादिक खान साहब। कल उसकी हमने गुफ्तगू थोड़ी बहुत की थी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनको आज मुबारकबाद दी है। उनके इंतखाब और जो मुकामी हुकूमतों, मजबूत मुकामी हुकूमतों की बरकत क्या होती है, जमहूरियत में उसका क्या किरदार होता है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जी, दुनिया भर में अदालतें होती हैं, डेमोक्रेसीज़ में भी होती हैं, जहाँ डेमोक्रेसीज़ नहीं होती बादशाहत हैं, वहाँ भी किसी न किसी अदालत अपनी किसी न किसी नौयत में होती है। लेकिन बाकी दुनिया की जो सोसाइटीज़ हैं, आम तौर पे अदलिया का निज़ाम या अदलिया के मामलात या कोर्ट में जो समाअत है, अब जिस तरह हमारे यहाँ लाइव नशर भी होती है, ये उस तरह से सियासी मानों में मसालेदार गुफ्तगू अदालती मामलात पर नहीं होती, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ होती है, अदालतों के मामलात इंतज़ामी हों या जिस तरह के केसेस वहाँ पे सुने जाते हैं अदलिया के, अब मामला ये है कि उनको सियासत के हवाले से भी उनका एक किरदार है। बात करते हैं कि अदलिया क्यों ज़ेर बहस है और क्या हुकूमत आइन में कुछ तरमीम लाने जा रही है, और जजों की जो तैनाती है, तकर्री है और उसके अलावा तरक्की है, उनके जो क्या वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस का या वाने सदर का या पार्लियामेंट का कोई रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आइनी तरमीम अगर आई तो वो क्या हो सकती है, इस पर गुफ्तगू थोड़ी बहुत करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान जो कि अब दोबारा से बहुत तैश में आ गए हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने 9 मई को पेशावर में एक एहतजाज का भी ऐलान किया है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये है मौज़ूआत। हमें लंदन से ज्वाइन किया है आयशा एजाज़ खान साहिबा ने। आप वकील हैं, राइटर हैं, स्कॉलर हैं, दुनिया भर के अंग्रेज़ी अखबारात में लिखती हैं। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने। शाराए दस्तूर पर जो आप यूँ कहिए वाक़ई सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, उसके कोर्ट रिपोर्टिंग के ये गुरु हैं पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है इनको आप जानते हैं, और इसके अलावा सियासी मामलात में भी इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। सो दोनों मेहमानों को, शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहला सवाल मैं करता हूँ आयशा एजाज़ खान साहिबा से कि ये जो हैरत अंगेज़ हमने फ़तह देखी है सादिक खान साहब की, जो तीसरी दफ़ा वो मेयर मुंतखब हुए हैं, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की मुहिम वहाँ चली है, गज़ा के लिए जो एहतजाज हुए लंदन में, उनको हेट मार्चेस कहा गया, फिर ये कहा गया कि इंतहा पसंदों को और हमास की सपोर्ट जारी है, ये एक कोई नस्ल परस्ती है, और सादिक खान इंतहा पसंदों की सरपरस्ती कर रहे हैं वगैरह वगैरह, डीप फेक ऑडियोज़ भी चलाई गई। तो वो जो इंतहा पसंदी या फोकस जो उनको किया था वहाँ पे इंतहा पसंदों ने, लंदन के रहने वालों ने उस तमाम इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दिया, झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। यानी हाउ डू यू व्यू दैट? शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में सादिक खान की जो जीत है वो इतनी हैरत अंगेज़ नहीं है। वो दो बार पहले भी जीत चुके हैं। मैं समझती हूँ जब वो पहली दफ़ा बने थे लंदन के मेयर, वो शायद ज़्यादा हैरत अंगेज़ था बजाय इसके कि जो वो तीसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं। आपको याद होगा कि पहली दफ़ा भी जब वो ज़ैक गोल्डस्मिथ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे लंदन का मेयर का इलेक्शन, तो उनके खिलाफ एक बहुत रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक कैंपेन चलाई गई थी ज़ैक गोल्डस्मिथ की जानिब से। लेकिन उसके बावजूद वो मेयर बन गए। और वो आप उस ज़माने की बात कर रही हैं जब यहाँ वो इमरान खान वहाँ पे जैक गोल्डस्मिथ की गालिबन प्रमोट करने भी आए थे। जी, वो ज़ैक गोल्डस्मिथ को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सादिक खान ने उनको शिकस्त दी और वो लंदन के मेयर बन गए। और उस ज़माने से लेके आज तक अगर आप वैसे भी देखें तो लंदन की आबादी में मुसलमान आबादी में इजाफा हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर मुसलमान ने उनको वोट दिया होगा, लेकिन ऑब्वियसली लंदन में अब ऑलमोस्ट 15 to 20% की जो आबादी है वो मुसलमानों की है। और लंदन एक ऐसा शहर है जिसमें मुसलमानों के अलावा भी हर किस्म के लोग, यहाँ पे हर खित्ते से लोग आए हुए हैं, हर किस्म के इमिग्रेंट्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके बावजूद कि जो उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, अगर वो लंदन की जगह कहीं और इलेक्शन लड़ रहे होते, बरतानिया के किसी ऐसे खित्ते में जहाँ पे इमिग्रेंट्स कम थे या इंडिजिनस जो वाइट पॉपुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोल होता, तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा फर्क डालती। लेकिन हालांकि इस इलेक्शन में तो और जगह पे भी कंजर्वेटिव पार्टी ने काफ़ी शिकस्त ली है, क्योंकि लोगों ने लेबर को ज़्यादा वोट दिए हैं, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट्स भी जीते हैं। ग्रीन पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन सादिक खान का मैं ये कहूँगी कि उन्होंने
کبھی بھی اپنی ڈگنیٹی نہیں کھوئی. ان کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہوا, جو بھی ان کے خلاف کیمپینز چلائی گئیں, انہوں نے ہی کبھی اس لیول پہ آ کے کسی کو جواب نہیں دیا, اور انہوں نے ایک ایز اے کینڈیڈیٹ بہت, ہر کوئی کہتا ہے یہاں پہ کہ بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے کیمپین چلائی, اور وہ ہر چیز پہ بہت ماڈریٹ اپروچ اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ان کی اسٹرینگتھ ہے کہ وہ ہر چیز پہ اتنی ماڈریشن دکھاتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو اس لحاظ سے خوش کر دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. جی جہاں تک ان کی کارکردگی کی بات ہے, وہ کوئی اتنی مطلب میں نہیں کہوں گی کہ انہوں نے بہت کارنامے کیے ہیں ایز میئر, حالانکہ میں نے انہیں ووٹ ڈالا ہے, میں نے بھی انہیں ووٹ ڈالا ہے, لیکن میں اس لیے ان کو ووٹ ڈالا ہے بیکاز ہی واز جسٹ, ان کی جو اپوننٹ تھیں ان سے وہ بہت بہتر تھے. اور آئی تھنک کہ یہ ہر ایک کو یہ بات, مطلب میجورٹی جو لندن کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ٹوری پارٹی نے جو ان کے خلاف جو اپوننٹ, تو یعنی کنزرویٹوز کے خلاف جو غصہ تھا, آپ کہتی ہیں کہ اس غصے کا بھی فائدہ صادق خان کو پہنچا کیونکہ لیبر پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی تھی. بالکل ٹھیک. صدیقی صاحب, آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یعنی یہ سارا جو آپ نے ڈسکشن, آپ نے بھی, ہم نے بھی دیکھا, آپ کا بھی لندن ایک طرح سے دوسرا شہر ہے, آپ کا آنا جانا بہت رہتا ہے, تو بتائیے گا کہ یعنی ہم یہاں پہ اس طرح کی لوکل گورنمنٹ, اس طرح کا سوسائٹی, اس طرح کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا یہاں فوراً ہونا چاہیے یا ہم خواب دیکھیں ایسا ہونے کا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہاں پہ اور یہاں پہ ہم ایسا کب تک ہم وہاں پہنچیں گے شعوری سفر میں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا اقلیت کا بچہ, کسی معمولی یعنی عام کسی بس ڈرائیور, رکشہ ڈرائیور کا بچہ, اور ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی میں اس کو یہ اسپیس ملے اور وہ کسی شہر کا میئر بنے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک ناجی صاحب, لندن میرا دوسرا شہر نہیں ہے, کبھی کبھی چلے گئے تو چلے گئے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ برطانوی جمہوریت کو دیکھیں تو 1215 میں میگنا کارٹا ہوا تھا, جس کے بعد سے یہ سارا ٹرانسفارم ہوتا ہے. تو کتنے 100 سال آپ دیکھ لیجئے کہ 1200 سال ہو گئے, کتنے 100 سال ہو گئے, 8 سے 900 سال 900 سال ہو گئے. تو اب 8 سے 900 سال کا ایک سفر ہے. ظاہر ہے اس معاشرے نے اس کو دیکھا ہے, وہاں پہ جمہوریت جس طرح سے پنپی ہے, نہ تو وہاں پہ کانسٹیٹیوشن بھی لکھا ہوا ہے, کنونشن اور روایت کے اوپر حکومتیں چلتی ہیں. وہاں پہ اگر ایک ووٹ کی اکثریت ہو تو تب بھی حکومت جو ہے وہ اس کو نہیں گرایا اور پھر دیکھیے وہ اس طویل سفر کر کے پہنچے ہیں بنیادی طور پہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ, مقامی حکومتوں کا جو نظام. جی, اب یہی ہمارے ہاں جو سیاسی, حالانکہ ہمارے ہاں آئین کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ 3 حکومتوں کا ذکر ہے, ایک وفاقی, ایک صوبائی اور تیسری لوکل گورنمنٹ کا, اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے. لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ لوکل باڈیز الیکشن سے بھاگ جاتی ہیں. یہاں پہ جو بھی ڈکٹیٹرز آئے, انہوں نے ظاہر ہے ان کی اپنی ایک لیجٹیمیسی کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس کا فائدہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم دے جاتے ہیں, اور پھر اس لوکل گورنمنٹ سسٹمز کے ذریعے سے جو نرسری لگائی گئی. آج کی اگر ہم سیاسی بہار دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے پودے جو ہیں وہ اس میں جوان. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب بھی نعرہ لے کے آئے تھے لوکل گورنمنٹس کا, اور پھر انہوں نے اپنے صوبے کے اندر کیا کیا. نہ صرف یہ کہ جب یہاں پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹس تھیں ان کو ختم کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے بحال کر دیا, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 50,000 کے قریب آپ کے لوکل باڈی کے نمائندے جو ہیں وہ ادھر ادھر پھرتے رہے. سو پریارٹی ہی نہیں ہے. حالانکہ جتنی زیادہ عوام کی شمولیت نظام کے اندر ہوگی وہ اس سے اتنی ہی زیادہ بہتری, اور آپ امپاور ہوتے ہیں نا, مطلب آپ گراس روٹ لیول تک. بالکل گراس روٹ. تو حالانکہ ہوا بھی کہ اب یہ جو لنڈن ہے آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو میٹرو سے لے کے اور ہر معاملات اور ٹیکسیشن اور سارے پراپرٹی, عام آدمی کا جو واسطہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں, تصور. اب دیکھیں یہ بھی الیکشن ہو گیا, اور اس الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کب ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے؟ کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی ذکر ہی نہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا اعجاز خان صاحبہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس طرح جوڈیشری میں اب ایک جو آج کل تازہ ڈیبیٹ ہے وہ آپ کی نظروں سے بھی گزر رہی ہے کہ ایک آئین میں ترمیم کی خبر ہے, یعنی کہ ایک آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے اور غالباً چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے اس کی مدت ملازمت کو 3 سال کر دیا جائے گا. اگر ایسا ہوگا
تو کیا یہ آپ اسے ایز اے جورسٹ ایز اے وکیل کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اصل بات یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اور ان کی ترقی میں پارلیمنٹ کا یا ایوان صدر کا یا ایگزیکٹو جو میں کہہ رہا ہوں تو مطلب ہے وزیر اعظم کا کوئی رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں سمجھتی ہوں جی ایز لانگ ایز پارلیمان کے اندر یہ بات اچھی طرح ڈیبیٹ ہو، دونوں سائڈز کو سنا جائے، اس کے جو حق میں ہیں اور جو اس کے خلاف ہیں اس ترمیم کے، اگر دونوں سائڈز کو اچھی طرح سنا جائے، اچھی طرح اس پہ ڈیبیٹ ہو سکے، تو پھر جو بھی پارلیمان ڈیسائیڈ کرے وہ صحیح ہے، بیکاز جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ پارلیمان میں یہ فیصلے ہونے چاہیے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر جیسے آپ اگر دیکھیں، میں نے لا امریکہ میں پڑھا تھا، تو وہاں پہ تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی اسپیشلی، وہ جو بھی پارٹی پاور میں ہوتی ہے اس صدر کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ تو فار لائف ہوتی ہے سپریم کورٹ کے نامینیشنز، وہ تبھی اسی صورت میں آپ ریپلیس کرتے ہیں ایک جج کو اگر کسی جج بات ہو جائے تو، اور پھر جو بھی اس وقت صدر ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا، ظاہر ہے اس کو کنفرمیشن ہیئرنگز کے تھرو جانا ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن مور اور لیس جو جج وہ چاہتے ہیں، تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بلکہ ان کو بہت موقع مل گیا کہ انہوں نے 2-3 اپوائنٹمنٹس کر دی، تو ابھی امریکہ کے اندر جو کورٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی رائٹ ونگ کورٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر مگر ادھر کوئی ٹرم لمٹ نہیں ہے ججز کا، نہ ہی کوئی ایج ہے اور ریٹائرمنٹ۔ میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہونی ہے تو پھر شاید سیاستدانوں کی بھی ریٹائرمنٹ ایج ہونی چاہیے، کیونکہ دین اٹ وڈ بی فیئر، اور اگر ججز کی نہیں ہے تو پھر ان کی بھی، بٹ آئی ڈونٹ نو، پاکستان کا سسٹم تھوڑا سا فرق ہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہو اور سب اپنی بات رائے کا اظہار کریں، اور پھر جو اکثریت سمجھتی ہے ویسے فیصلہ ہو جائے۔ جی کریم صدیقی صاحب، یہ بحث کو پہلی دفعہ چلی ہے، یعنی یہ کہ ججز کا جو مطلب نظام ہے تقرری کا، ترقی کا، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے۔ 90s سے اگر ہم چلیں مثال کے طور پہ، 90s سے چلیں تو ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد جو طریقہ کار تھا جج کی اپوائنٹمنٹ کا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مشورے سے پرائم منسٹر کرتے تھے اور صدر اس کو نوٹیفائی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 96 میں الجہاد کیس آیا جس کے اندر سینیورٹی پرنسپل، اور پھر یہ کہا گیا کیونکہ پہلے بھی نامینیشنز پہ جھگڑے چلتے رہتے تھے، تو اس میں یہ اصول طے ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو کنسلٹیشن ہے یا اس کی نامینیشن ہے وہ بائنڈنگ ہوگی پرائم منسٹر آف پاکستان کی۔ پھر جو ہے یہ سسٹم کافی عرصے تک چلتا رہا، آئین میں ترمیم ہوئی پھر کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس ہوگا، پہلے 3 میں سے دیکھا جاتا تھا۔ اب پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو 18ویں ترمیم میں ایک نیا طریقہ کار انٹروڈیوس کیا گیا جس میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اندر جب یہ ہوا 175A کو چیلنج ہوئی ہے اور افتخار چودھری صاحب کے دور کے اندر، اور وہ فل کورٹ تھا اور اس فل کورٹ نے جو ہے وہ ایک اپنی ریکمنڈیشن دی۔ اس دور میں جو ہے وہ ایک اور معاملہ بھی چل رہا تھا جہاں پہ وہ کوئی تقریباً 54 کے قریب ہائی کورٹس اور دیگر جو جج صاحبان تھے ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ 25 کے قریب پارلیمنٹیرینز جو اس میں سینیٹر اور MNAs بھی تھے، کیونکہ ترمیم ہو چکی تھی کہ الیکشن کمیشن کیا ہوگا، اور وہ کیئر ٹیکر یا نگران الیکشن کمیشن حامد مرزا صاحب کے اس میں ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی، اچانک یوسف رضا گیلانی آ گئے اور پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھے۔ تو جو جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ججز کی تعداد بڑھا دی گئی کہ جو جوڈیشل اٹارنی جنرل لا منسٹر کے ساتھ ساتھ جو اکثریت حاصل ہوئی اس کے اندر وہ جج صاحبان کو ہوئی۔ لیکن پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں جب اپوائنٹمنٹس کا ایک منیر بھٹی کیس ہے وہ جب اس کے بعد آیا، اس میں یہ مظاہر نقوی صاحب کا کیس بھی تھا کہ پارلیمانی کمیٹی نے ان کو جو ہے اس کے اوپر اعتراض لگایا، تو وہ سپریم کورٹ میں آ گئے اور پھر ایک فیصلے کے ذریعے سے پارلیمانی کمیٹی کو ٹوتھ لیس کر دیا گیا، اس کا جو ہے وہ بالکل رول ہی تقریباً ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا کہ صرف جج صاحبان کو نامینیٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس
یا متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس تھا. تو بار کونسلز کی بھی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے. تو اب اس کے بعد جب 23 دسمبر 2023 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تھی اور جسٹس منظور ملک تھے. انہوں نے تقریباً 4 ماہ تک 5 ماہ تک جو ہے وہ اس جو رولز ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کے اندر امینڈمنٹ کی کہ ایک کی جگہ یا سینئر کی جگہ 3 نام جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹ کے لیے 5 نام جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے اور پھر جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر اپنی رائے دے گا. لیکن اسی اجلاس کے اندر وفاقی وزیر قانون نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم ایک ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو آپ ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو کیا اس سے جوڈیشل کمیشن کی جو ساخت ہے خد و خال ہیں کیا یہ بھی تبدیل ہوں گے؟ تو وزیر قانون نے یہ کہا کہ جناب بالکل اس بات کا امکان ہے. جس پہ پھر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ جو رولز ہیں ان کے اوپر بحث کو ہم اس وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں. اس پہ تمام جج صاحبان نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم وکلاء نمائندوں کی رائے لیتے ہیں. لیکن وکلاء نمائندوں نے بھی کہا کہ جب ایسی ترمیم آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد ہم بھی اپنی رائے جو ہے اس کو وہ رکھتے ہیں. لیکن یہ تو ہے یہ ابھی کا جو سیناریو ہے. لیکن اس کے پیچھے جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو یہ توسیع کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ افتخار چودھری صاحب کے دور سے بھی ہے کہ ان کے 2 سال معزول ہوئے تھے تو ان کو 2 سال دے دیے جائیں. پھر ججز کی تو تعداد جو تھی سپریم کورٹ کی آپ کو یاد ہوگا کہ منی بل کے ذریعے سے 29 کر دی گئی تھی جو پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا. پھر جو ہے وہ یہ بھی مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی 67 ایئرز ایج کی گئی تھی لیکن پھر وہ بعد میں 65 پہ آ گئے. تو اب جو عمر اور جو میری بات ہوئی ہے حکومتی وزراء سے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت یا ساخت کہ جو پارلیمانی کمیٹی کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے اب شاید ایک ایسی باڈی بنا دی جائے جس کے اندر ججز کی تعداد پارلیمانی نمائندوں کی تعداد اور ایگزیکٹو کی تعداد جو ہے یہ کوئی ایکول بیس کے اوپر ایسا فارمولہ ہے جس کے کنسیڈریشن کے بعد پھر جو ہے وہ آگے فیصلے چلیں. اچھا تو اس کا مطلب کہ وہ ایک اپنی جو ہے وہ ہاں وقت ہوا ہے جی اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی صدیقی صاحب آپ فرما رہے تھے ایک بیک گراؤنڈ اس کا کہ یہ جو دوبارہ سے بحث چل پڑی ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے مدت ملازمت 3 سال کی جائے یا کیا اس کا آپ بتا رہے تھے. اب اس میں جو ہے یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس دور میں جو ایک ٹینشن چل رہی تھی حکومتوں کے درمیان میں اور قاضی فائزہ کا ایک ایشو بھی تھا. جی تو امان اللہ کنڈرانی صاحب جو ایکس سپریم کورٹ بار ہیں کے صدر ہیں انہوں نے یہ ریویل کیا تھا کہ جناب حکومت جو ہے وہ اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ 3 سال کی مدت عہدہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی مقرر کر دی جائے. اس میں اگر عمرتا بندیال صاحب کی مدت عہدہ 3 سال تک مقرر کر دی جاتی ہے تو اس سے ہوتا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جاتے اور پھر اس کے بعد جو ہے منیب اعجاز الاحسن صاحب بن جاتے 3 سال. تو پھر جسٹس منصور علی شاہ ریٹائر ہو جاتے اور پھر اس کے بعد جسٹس منیب بن جاتے اور جسٹس منیب بن جاتے تو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ہو جاتے. تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ معاملہ اس وقت بھی آیا تھا سامنے. اور اب اگر دیکھا جائے جس طرح کی کڑیاں مجھے نہیں پتا کیونکہ نہ تو ابھی تک کوئی اب بھی کچھ نام ہے ظاہر ہے جو رہ جائیں گے کچھ نام ہے جو اب پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو بات ہوتی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن کی حوالے سے ترمیم آئے گی. اب ججز کی عمر کے حوالے سے تو آرٹیکل 179 ہے شاید میرا خیال میں جس میں 65 سال اس کی عمر ہے. تو اب وہ آیا اس پیکج کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی تک کسی کو پتہ نہیں. اچھا یہ فرمائیے گا عائشہ اعجاز خان صاحب فرمائیے گا کہ برطانیہ میں آپ کے علم میں ہے وہاں پہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پارلیمنٹ کا کوئی رول ہوتا ہے یا بالکل کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ وہ اپنا کام کرتے ہیں؟ میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں تو زیادہ امریکن لاء پریکٹس کرتی اوکے برطانیہ میں تو میں اس سے زیادہ فیملیئر اور امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. جی میں لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گا کہ لوکل گورنمنٹ کی کیا ویلیو ہے یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں صادق خان کے حوالے سے کہ لوکل گورنمنٹ کی کیا ویلیو کیا ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں؟
بہت زیادہ اہمیت ہے لوکل گورنمنٹ کی، بیکاز ڈیموکریسی کے معنی یہ ہیں کہ آپ گراس روٹ سے لوگوں کو امپاور کریں کہ وہ خود مختار ہوں، وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ اپنی جو ان کی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس میں جتنا زیادہ ان کی رائے شامل ہو، ان کی وہ بہتر ہے ان کے لیے. تو جیسے ہمارے لیے تو آلموسٹ آئی وڈ سے کہ جو لنڈن کے میئر ہیں وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان مینی ویز، کیونکہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، لنڈن ایک بہت بڑا شہر ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. ان کا جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل اور ویسے ہاؤسنگ کے اور بہت سی چیزیں ان کے نیچے آتی ہیں. ہاں آف کورس فورن پالیسی بھی کافی اہم سبجیکٹ ہے جو کہ ان کے نیچے نہیں آتی، وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر اور فورن سیکرٹری زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن گراس روٹس لیول پہ جب تک آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے، آپ یہ کلچر نہیں پیدا کریں گے کہ لوگ اپنے جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کی وہاں تک پہنچ ہو، لوگوں کے ان کی ان میں سے ہوں، انہی میں سے ہوں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے مسائل حل کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جی افتخار احمد صاحب نے، ان کو آڈیو نے ہم سے جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام. جی رہنمائی فرمائیے گا. ابھی گفتگو یہاں ہو رہی تھی، پہلے تو خیر وہ ایک صادق خان کا وہ تو موضوع ہم آگے نکل گئے. آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہ جو بحث چل نکلی ہے کہ چیف جسٹس کا جو مدت ملازمت ہے اس کا، یعنی یہ اس کی ایک مدت مقرر کی جائے 3 سال کی، اور یہ بھی بحث ایک چل رہی ہے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے اعلیٰ ترین سطح پہ، یا اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول ہونا چاہیے یا وزیر اعظم کا کوئی رول ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ ہونا چاہیے یا بالکل انڈیپینڈنٹ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے. جب ان کی تعیناتی ہوتی ہے، یہ جو سفارشات ہیں اپنی بنا کے بھیج دیں پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس، اور پارلیمنٹ کی کمیٹی اس کو دیکھ لے. دنیا میں بہت سارے ممالک میں یہ رائج ہے طریقہ کار، یہاں بھی کیوں نہ ہو. پارلیمنٹ کی جو ایک اوپر ہے ایک جو پوزیشن، اس کا تقاضا تو یہی ہے، بجائے کہ ہم اپنے ہی چیمبرز کے لوگوں کو ساری عمر ان عہدوں پہ فائز کرتے رہیں اور معاملات کو چلاتے رہیں. تو اب یہ بدلنا ہوگا. پوری تھا 18ویں ترمیم میں تھا. یہ تو ان کی نااہلی ہے، سیاستدانوں کی ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے ایک چیف جسٹس کے دباؤ میں آ کے یہ حق کھویا. اچھا، تو آپ کے خیال میں کہ یہ مطلب ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا ایک رول ہونا چاہیے. قیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ہم ظاہر ہے کہ یہ وہ لے رہے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، ابھی تو ہم اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں، تو اس کے بھی کچھ بینیفیشریز ہوں گے، کچھ ظاہر ہے کہ کچھ لوزرز ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ یعنی آپ اسلام آباد میں یعنی ایک سیاسی یہ ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، کیوں ایک سیاسی جماعت ناراض جو کہ بالکل آمنے سامنے کھڑی ہیں، یہ کیوں لگتا ہے کہ فیصلے سیاسی ہو رہے ہیں؟ عمر عطا بندیال صاحب کے دور سے تو اپنی انتہاؤں پر پہنچی یہ بات، ویسے ثاقب نثار صاحب نے شروع کی، لیکن آج تک تاثر وہی ہے. بدقسمتی یہ کہ تمام سیاسی معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں عدالتوں میں، تو پھر عدالتوں میں آئیں گے تو عدالتیں اس سے فیصلے کریں گی، اور جب کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں یا مخالفت میں ہوگا تو دوسری جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا ایک پبلک کے سامنے کیس ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ابھی یہ جو آپ توسیع والی بات کریں نا، افتخار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو ایک چیز میں بھی ریکارڈ کے اوپر لانا چاہ رہا تھا. جی میں اور افتخار صاحب ایک ٹویٹر سپیس پہ، وہ ایکس سپیس کے اوپر تھے، تو وہاں پہ یہی توسیع کا کسی نے سوال کیا تھا، تو ہم نے اپنے اندازے کے مطابق کہ بھی وہاں پہ یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، اور ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا. آصف سعید کھوسا صاحب جو ہیں وہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کیس ان کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میری ایکسٹینشن کا کیا ہوگا، تو ہم بھی تو پڑے ہوئے تو فروغ نسیم صاحب کو انہوں نے بلایا، وہ وزیر قانون تھے اس وقت، اور پھر ان سے کہا کہ جناب میری ایکسٹینشن کا کیا ہوگا. تو انہوں نے پھر فخر امام صاحب کے ذریعے سے ایک بل بھی اسمبلی کے اندر پیش کیا تھا. سو یہ ایکسٹینشن اسی طرح سے، تو پھر کبھی یہ طریقہ کار کیسے ہو سکتا ہے اس میں ترمیم کے لیے. تو یہ ٹویٹر اسپیس پہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو افتخار صاحب نے جب ختم کی گفتگو نا میں نے،
تو افتخار صاحب ہنستے ہوئے کہنے لگے قیوم یہ دیکھیں یہ کل کو ایک خبر بنی ہوئی ہوگی، تو وہ ان کی بات جو ہے وہ درست ثابت جی افتخار صاحب آپ لوگ کیا یہ ٹویٹر سپیسز پہ منصوبے بناتے رہتے ہیں؟ نہیں انہیں منصوبے نہیں بناتے، ہم بات کرتے ہیں کھل کے، وہاں پہ کچھ دوست ہوتے ہیں، ہم بامی ہم لوکل باڈیز پہ بات کرتے ہیں، ہم گورننس کی خرابی کے بارے میں بات کرتے ہیں. مطلب یہ جو بات کر رہے ہیں ہم جی آج آپ کے پروگرام میں 19ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت ربر اسٹیمپ کی ہوئی تھی نا. دیکھیں 19ویں ترمیم سے پہلے پارلیمانی جو کمیٹی تھی وہ ایک ربر اسٹیمپ نہیں تھی اور نہیں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو یہ آرم فورسز کے جو سربراہان ہیں ان کی تعیناتی بھی جو ہے، اگر یہ 3 نام آتے ہیں تو یہ کسی سینٹ کی کمیٹی یا نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے آگے پیش ہو، یہ آئیں ان کو ان پہ بات کی جائے. یہ اس میں کیا بری بات ہے؟ میں نے کیوں ہم اوائڈ کر رہے ہیں سپرمیسی آف پارلیمنٹ کو؟ جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے وہ سپریم پاور ہیں، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے دیباچہ میں لکھا ہوا ہے. آپ کا پورا آئین کہتا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہی ہیں جو یہ تمام کام کر سکتے ہیں. تو کیوں یہ ہچکچاتے ہیں؟ کوئی آئین سے بالا تر تو نہیں، یہ آئین کے پیدا کردہ ادارے ہیں، تو ان پہ اگر کوئی ایسی قیود لگائی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک رہا کہ جو ایج، اس میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ لیٹ دس ڈبیٹ بی ڈیسائیڈڈ بائی دی پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ میں جو ایک پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، وہ کوئی کم تعداد میں تو نہیں ہے. دے مسٹ فائٹ فار اٹ. وہ اپنی پرپوزل دے، ان کی پرپوزل ہے، ان کی پرپوزل ہے، اس کے اوپر ووٹ ہو. اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہو، ایک قانون پیش ہو، اس کے اوپر ووٹنگ ہو، اور جو زیادہ ووٹ لے جائے وہ قانون بن جائے گا. اور یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کے اختیارات اب کم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اب چاہیے کہ بہت سارے قوانین اس پارلیمنٹ سے منظور کروائیں، اور آئین میں جو خامیاں ہیں اور جن کا اظہار پچھلے 2 سال سے ہم نوٹ کر رہے ہیں، ان تمام خامیوں کو ختم کرنے کی اب ضرورت ہے. ان میں سے ججز کی تقرری کا مسئلہ بھی ایک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ صدیقی صاحب کہ پارلیمنٹ یا ہمارے ہاں جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے، عدالتیں اس کو طلب بھی کرتی ہیں، فارغ بھی کر دیتی ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے. لیکن اگر وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ انسان ہی ہے سارے، فرشتہ تو کوئی پھانسی بھی دے دیتی ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے. وہ آئین جو صرف پارلیمنٹ ہی بنا سکتی ہے، اس آئین میں آپ کو پتا ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کے علاوہ بعض اوقات یہ بھی کہا گیا کہ آئین ہی لکھ دیا ہے. ابھی پچھلے دور میں بھی ری رائٹ کر دیا گیا، ری رائٹ کر دیا گیا 63A میں. تو پارلیمنٹ لیکن خاموش کھڑی دیکھتی رہتی ہے، یعنی وہ اپنوں اسرٹ نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کوئی ادارہ اپنے دائرہ کار میں مداخلت برداشت نہیں کرتا ماں سوائے پارلیمنٹ. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے، آئین ساز نے جو آئین بنایا ہے اس کے اندر ایک ٹرائکاٹمی آف پاور کا اصول بھی رکھا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ الگ ہوگی، مقننہ الگ ہوگی، انتظامیہ الگ ہوگی. تو اب یہ تینوں نے اپنے اپنے سفیر کے اندر رہ کے کام کرنے ہیں. اب جب یہ الیکشن وغیرہ کا چل رہا تھا اور یہ نو کانفیڈنس ہوا تھا، اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہو رہی تھیں، اب آپ کا آئین جو ہے وہ ہی قدغن لگاتا ہے کہ کسی جج کا کنڈکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتا. یہ بھی تو انہی کا ہی ہے. اور جو طریقہ کار دیا گیا تھا وہ تھا. اب انٹرپریٹیشن کا معاملہ جہاں پہ ہے، اس کے اندر ساری کہانی یہی ہے کہ جو شاعر ہے اس کے بجائے جو تشریح کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شعر کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. تو اصل معاملہ جو ہے نا، شاعر کو بتاتا ہے کہ تمہارا مطلب یہ نہیں، یہ تھا یہ تھا. وہ آصف کھوسا صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ قانون کے لفظ اور یہ آئین کے لفظ جو ہے نا، یہ ایمپٹی ویسلز ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو معنی ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں، عدلیہ ڈالتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب آئین کو، مطلب آپ دیکھیں کبھی سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس پر 186 کا ریفرنس داخل کر دیا جاتا ہے، ایک واضح آئین جس کے اوپر ہے. پھر 63A کے معاملے کے اوپر آ جایا جاتا ہے جہاں پہ پلین ریڈنگ کچھ اور کہتی ہے، ہماری عدالتوں نے جو ہے اس کو ری رائٹ کر دیا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ پھر معاملات بگڑتے ہوئے چلے گئے. پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ، اس وقت تو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. آج بھی اگر جوڈیشل ریفارمز کے اوپر
بل آتا ہے تو اس کے اوپر تھرولی بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر یہ نہیں بلڈوز نہیں ہونا چاہیے، اور جنہوں نے بل پیش کیا ہے اس کے اوپر ہر رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کو اپنی رائے دے، اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہو، جو اس کا طریقہ کار ہے پریویل تو یہی کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کوئی امینڈمنٹ کرنے کا یا قانون کرنے کا، جی بالکل اسی کا ہی اختیار ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہی ملاقات ہوتی ہے. جی ویلکم بیک. اب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. پروگرام کا آخری موضوع اس پر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو کہ بہت غصے میں اب نظر آ رہے ہیں، 9 مئی کو انہوں نے ایک احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے پشاور سے. کیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان یعنی کیا آسمان اب یہ دیکھے گا؟ افتخار صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، کوئی ان کا ممکنہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے کسی طرح کا وقتی صحیح اس احتجاج کا؟ کیا ایک غیر محسوس کرتا اتحاد میں نے نواز شریف کے خلاف دیکھا تھا مانسہرے میں جو الیکشن ہوا، گستاخ صاحب کا مقابلہ نواز شریف سے، اور نواز شریف کے مقابلے کے نیچے جے یو آئی نے 29,000 ووٹ وہاں پہ لیے، اور جے یو آئی کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ یہ نشست کسی طور پہ نہیں جیت سکتے، اور یہ کر سکتے تھے کہ وہ میاں نواز شریف کی شکست کی وجہ بن سکتے. تو یہ میں نے دیکھا تھا، کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا ڈیورنگ دی الیکشن، بٹ میں تو کہ وہ ملازمت میری کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے الیکشن کو دیکھنا پڑتا ہے، الیکشن کی ڈیٹیل کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو وہاں پہ سمجھ آ گئی تھی بات میری جان، آپ کو تو میں بہت لیٹ سمجھ آ رہی ہے. سو آپ کے خیال میں یہ 9 مئی کو جو اب وہ ایک ریلی کا اعلان ہے، پشاور ایک سپورٹ ظاہر ہے حکومت کی ان کو وہاں پہ وہ بھی ہوگی، تو یہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کوئی بڑا اپسیٹ آ سکتا ہے یا بس ایک رونق لگی رہے گی، گفتگو ہوتی رہے گی؟ دیکھیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے رائٹس کا. پرامن پرسکون سیاسی ریلی نکالیں، سارا دن نکالتے رہیں. جب وہ ریڈ لائن، کسی کی بھی ریڈ لائن، خواہ وہ حکومت کی ریڈ لائن ہو خواہ اخلاقیات کی ریڈ لائن ہو، اس کو کراس کریں گے تو نقصان ہوگا. جی عبدالکریم صدیقی صاحب آپ فرمائیے، آپ کے خیال میں کوئی بڑی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، اب یہ دیکھیں نا، مولانا صاحب جو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا جے یو آئی کا بیس کیمپ جو تھا جہاں پہ ایم ایم اے کی حکومت رہی تھی وہ تو خیبر پختونخوا ہی تھا. اب مولانا صاحب بلوچستان کے اندر تو وہ کافی نشستیں لی ہیں انہوں نے، لیکن اگر جو لوزنگ پارٹ ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کی اکثریت آئی ہے. تو بہرحال مولانا صاحب کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر خود کو منوانے کا وہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب دیکھیے کہ صدر مملکت نے کتنی زیادتی کی ہے، گورنر کی نامینیشن بھی کر دی. تو ایک وہ بھی معاملہ تو ہے، ظاہر ہے کہ وہ آئے گا، لیکن مولانا صاحب سے جو ہے وہ کیا وعدے وعید ہوئے تھے یہ تو وہ جب کھل کے بتائیں گے تو پھر پتہ لگے گا. لیکن یہ بڑا ایک ان نیچرل سا لگتا ہے، اور اگر وہاں پہ کچھ انہوں نے کیا تو وہاں پہ حکومت تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی سخت ایکشن لے لیا وہاں پہ تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ جی افتخار صاحب لاسٹ کامنٹ شو ختم ہونے سے پہلے، کہ آپ کے خیال میں یعنی موجودہ نظام حکومت ان کو فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے کسی ممکنہ اتحاد سے کوئی خطرہ ہے؟ حکمرانوں کی نااہلی اور بیڈ گورننس جو ہے وہ ان کے لیے خرابی کی وجہ بن سکتی ہے. کوئی جلسہ جلوس نہیں بن سکتا، جلسہ جلوس ہوتا ہے دنیا میں، نکالے جاتے ہیں اور ہونا چاہیے، وہ وجہ نہیں بنے. بیڈ گورننس جو ان کے قابو نہیں آ رہی وہ وجہ بن جائے گی. جی صدیقی صاحب لاسٹ کامنٹ، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی حکمرانوں کی سب سے بڑی دشمن ان کی اپنی پرفارمنس ہے. اپنی پرفارمنس ہوتی ہے، اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور گورننس سب سے بڑا ایشو یہ ہے. گورننس عام آدمی کی جو حالت جہاں تک پہنچ چکی ہے، سب سے بڑی بات آج کا جو وہ ہے وہ معیشت ہے. معیشت میں اگر لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی تو بڑی عجیب سی صورتحال جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تنگ آئیں گے. اوپر سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہو تو پھر یہ ہیٹ اپ ہو سکتے ہیں. افتخار احمد صاحب کو بہت بہت شکریہ، صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مہمانوں کو بہت شکریہ. جی وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سو باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات جس پر شو پہ ہوئی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موجودہ حکومت کو جس کو جہاں جو بھی چانس ملا ہے اور جتنی بھی اسپیس ملی ہے اس اسپیس میں رہتے ہوئے وہ بہترین پرفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا، لوگوں کو ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا. حکومتوں کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں اپنی پرفارمنس سے ہوتا ہے. بہت خوبصورت نوٹ پر ہی پروگرام کی اختتام ہوا. افتخار احمد صاحب نے بات کی، صدیقی صاحب نے اتفاق کیا. آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب 10 بجے پبلک نیوز پر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.